बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। और आज की हमारी जो वीडियो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज की नस्री खिदमात के बारे में होगी। और इससे पहले मैं आपको सबसे पहले मैं आपको मुख्तसर कंटेंट जो कि हेडिंग में है बुक का रीड करके दिखाऊंगी या सुनाऊंगी। और उसके बाद फिर जो नोट्स हैं जिसमें काफ़ी डिटेल से बात हुई है फिर उनको हम रीड करेंगे, क्योंकि आपको पॉइंट्स की हेल्प से एक तो याद रह जाएगा और इसमें थोड़ा सा मुख्तसर लिखा हुआ होगा उसके कंपेयर में। तो आप क्वेश्चन मुख्तसर सा पढ़ते हैं और या उसको याद करने की कोशिश करते हैं, और जब आप एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं पेपर हल करने लगते हैं तो वो और भी आपके माइंड में बहुत कम रह जाता है। जब आपने बहुत लेंथी क्वेश्चन पढ़ा हुआ होगा तो आप अपने पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, कि आपको पता है अगर इसको हमने लंबा करके लिखना है तो उसमें क्या क्या बातें हैं। चाहे एक दफ़ा या दो दफ़ा आप रीड कर लें या सुन लेंगे ना, तो वो चीज़ें आपके माइंड में रह जाएंगी, आप उनको बयान कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि तहरीक और रुझान का फ़र्क वाज़ा करेंगे। तहरीक किसी जमूत को तोड़ने के लिए चलाई जाती है और इसके लिए मुहर्रिक का होना ज़रूरी है। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के वक़्त अंग्रेज़ों का नज़रिया तो तहरीक ही था, लेकिन वो उर्दू ज़ुबान की तरक्की तरजीह नहीं चाहते थे। वो पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना चाहते थे। जब हम यहाँ पे कोट करना चाहेंगे कि उर्दू बतौर अदबी ज़ुबान सबसे पहले शायरी में नुमायाँ हुई और इसे इब्तदाई फ़रोग़ जनूबी हिंद में हासिल हुआ। ज़मानी एतबार से शायरी के मुकाबले में अदबी नसर बहुत अरसे बाद ज़हूर में आई और इसके इर्तिक़ा का अव्वलीन अहम मरकज़ कलकत्ता बना। 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात ने अज़ीम मुग़लिया सल्तनत को ज़वाल की राह पर डाल दिया और बरआज़म के हुक्मरान औरंगज़ेब की वफ़ात के सिर्फ 50 बरस के बाद ही अंग्रेज़ 1757 में सराजुद्दौला को शिकस्त देकर बंगाल के हाकिम बन गए। अब उन्होंने बरआज़म पर हुक्मरानी के ख्वाब देखना शुरू कर दिए और टीपू सुल्तान की शहादत के बाद तो इन्हें यकीन हो गया कि अब इनके रास्ते में हिंदुस्तान भर में कोई रुकावट नहीं। लिहाजा अब वो संजीदगी से सोचने लगे कि इस खित्ते को किस तरह ज़्यादा अरसे तक कंट्रोल में रखा जा सके। और फिर आगे चल के उनको ज़ुबान का जब मसला दरपेश आया तो जो आम बोलचाल की ज़ुबान उनके मजहबी और मुआशी रस्म व रिवाज और त्योहारों को समझने के लिए ये ज़रूरत पेश आई कि फोर्ट विलियम कॉलेज के थ्रू अंग्रेज़ जो हुक्मरान हैं या अफसर हैं उनको उर्दू सिखाई जाए। वो उर्दू ज़ुबान की तरक्की तरजीह नहीं चाहते थे और पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा चाहते थे, जिसमें ज़बान का मसला था। इसलिए उन्होंने उर्दू ज़ुबान को अहमियत दी जो हिंदुस्तान के तौल अर्ज़ में बोली जा और समझी जाती थी। लेकिन उर्दू ज़ुबान को पढ़ने के लिए इनके पास मवाद बहुत कम था, जिसे चंद ही लोग समझते थे, जिसकी वजह से सरकारी और कारोबारी अमवार सर अंजाम देने की सलाहियत नहीं थी। इसलिए इनको ऐसी ज़ुबान की ज़रूरत थी जो कारोबारी और सियासी अमवार को सर अंजाम देने की सलाहियत रखती हो, जिसकी वजह से अंग्रेज़ अफसरों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने यह ज़रूरी करार दे दिया कि वो हिंदुस्तान की ज़ुबान और तहज़ीब से आगाही हासिल करें। लॉर्ड वर्जली ने कलकत्ता में 1799 में एक स्कूल कायम किया जो 1800 के लगभग फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से मासूम हुआ और जॉन डगलस इस कॉलेज के मुंतज़म थे। लॉर्ड वर्जली ने इस कॉलेज के मकासद को यूँ बयान किया है कि हिंदुस्तानी बोलचाल की जान में जो महारत हासिल कर देंगे, इसकी बदौलत कंपनी की मुलाजमत के दौरान अपने मंसूबे के तमाम फ़राइज़ भी वो हुस्न खूबी से सर अंजाम दे सकेंगे। यही था कि जो नए आने वाले अफसरान हैं वो उनको उस ज़ुबान पर महारत हासिल हो जाए और वो कंपनी में मुलाजमत और अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकेंगे।
اردو نثر تحریک سے پہلے اردو نثر کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ ابتدا میں چھوٹے چھوٹے مذہبی اور تبلیغی رسالے تحریر کیے گئے۔ یہ عموماً ترجمے تھے جو فارسی اور عربی زبانوں سے کیے گئے۔ ان کے بعد دکن کے نثری ادب میں ہمیں قصے کہانیاں نظر آتی ہیں۔ مثلاً ملا وجہی کی سبرس ان کی نمائندہ ہے، اور اس میں جا بجا فارسی اور عربی کی بوجھل تراکیب ہیں۔ عبارت مخفا اور مسجع ہے۔ فضلی کی کربل کتھا اور سودا کی دیباچہ بھی اردو نثر کے نمونوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ شمالی ہند کے ایک اور نثری کاوش نو طرز مرثا ہے جو فارسی قصہ چار درویش کا ترجمہ ہے۔ اسے میر عطا حسین خان تحسین نے اردو کا جامہ پہنایا تھا، لیکن انہوں نے نہایت مغلق اور قوافی سے بھرپور زبان لکھی۔ معنی سے زیادہ عبارت کی رنگینی اور فارسی عربی تراکیب سے محلو تھی۔ الفاظ تراکیب کا بوجھل پن دور اذکار، تشبیہات، استعارات، تکلف، تصنع سے بھرپور اسلوب نے کتاب کو فرنگیوں کا محتاج بنا دیا۔ یعنی کہ یہ جو ساری کتابیں لکھی گئی تھی وہ کافی ثقیل الفاظ اور غیر مانوس طریقوں سے لکھی گئی تھی، جسے کوئی خاص لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ جو انگریز لوگ تھے ان کے لیے بعد میں ایسی خدمات انجام دی گئی کہ جس سے عام بول چال کی زبان جو تھی اس وقت ہندوستان میں بولی جاتی تھی ویسی لکھی جائے۔ لیکن اگر یہ والی ساری قصے کہانیاں یا پھر یہ کہہ لیں کہ جو ادب پہلے سے موجود تھا اس میں فارسی کے الفاظ اور عربی کے الفاظ، اور یہ سمجھ لیں کہ کچھ چیزیں جو مشکل ایڈ کرنا، دور دراز کے تشبیہات اور استعارات کو ایڈ کرنا، اور تراکیب کا بوجھل پن یعنی کہ بھرمار کی ہو تراکیب کی، اس میں تب لوگ سمجھتے تھے کہ ہم مہارت یہی ہے کہ کوئی عام انسان ان کے فن کو سمجھ نہ سکے، ان کے قصے کہانیوں کو یا ان کی لکھی ہوئی لائنز کو سمجھ نہ سکے، تو وہ اس چیز کو مہارت سمجھتے تھے تب۔ پہلے جو ہم نے پہلا پڑھا ہے وہ جو نثر موجود تھی اس تحریک سے پہلے یا فورٹ ولیم سے پہلے، جس طرح کی اردو ادب جیسا موجود تھا اس کے بارے میں پڑھا۔ اب دیکھیں گے ہم کہ فورٹ ولیم کے بعد اس کی نثری خدمات کیا تھیں، یا اس کے بعد اردو کیسی ہو گئی تھی۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ انگریز افسروں کو ہندوستان کی زبان ربط سکھائی جائے اور ہندوستان کے رسم و رواج سے واقفیت کرائی جائے۔ اس لیے جان گلکرسٹ نے کلکتہ میں بہت سے ادیبوں کو جمع کیا۔ انہیں تبازات کتابوں کی ضرورت نہ تھی، یعنی کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ خود سے تیار کی گئی یا خود سے کتابیں بنائیں۔ اس لیے پھر انہوں نے کیا اکتفا کیا کہ فارسی کتابوں کا تراجم پر اکتفا کیا انہوں نے، اور فورٹ ولیم کالج کے پروردہ مصنفین میں سے میر امن دہلوی کو ایک نہایت اہم ترین مقام حاصل ہے۔ میر امن دہلوی نے باغ و بہار لکھی تھی جو کہ تھی تحسین کی نو طرز مرثا کو انہوں نے ترجمہ کیا تھا، دلی کی ٹھیٹھ زبان میں منتقل کیا۔ باغ و بہار میں زبان کی سادگی، روزمرہ اور محاورے کی چاشنی، ہندوستانی تہذیب و ثقافت کی عکاسی، روانی سلاست، جذبات نگاری موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ فن قصہ گوئی سے آگاہی جھلکتی ہے۔ میر امن کی اردو نثر آج بھی زندہ ہے اور زندہ زبان کا بہترین نمونہ ہے۔ میر امن کے علاوہ میر شیر علی افسوس بھی فورٹ ولیم کالج سے منسلک تھے۔ ان کی مشہور کتابیں باغ اردو اور آرائش محفل ہیں۔ آرائش محفل خلاصۃ التواریخ
کا اردو ترجمہ ہے۔ میر بہادر علی حسینی چیف منشی تھے، انہوں نے یعنی کہ اس فورٹ ولیم کالج کے یہ منشی تھے۔ انہوں نے 4 کتابیں لکھی تھی: نثر بے نظیر، اخلاق ہندی، تاریخ آسام اور ہندوستانی زبان کے قواعد کی تخلیص وغیرہ۔ اور میں یہاں پہ اور کوٹ کرتی جاؤں کہ جو بھی مصنف کتب لکھتا تھا تو وہ ان کے تحصیل بھی کرتے تھے، یعنی کہ ان کی املاء یا اصلاح بھی کرتے تھے اور اس میں ان کو ہیلپ بھی کرتے تھے کہ ان کی نگرانی میں ہی سارے نثر کی جو کتب تھی وہ لکھی جا رہی تھی۔ میر بہادر علی حسینی نے زبان نہایت آسان، سادہ اور سلیس ہے، اور البتہ ان کے جملے طویل ہوتے ہیں اور روزمرہ اور محاورے سے ماری ہیں۔ سید حیدر بخش حیدری کا تعلق بھی فورٹ ولیم کالج سے تھا۔ انہوں نے طوطا کہانی، قصہ لیلا مجنوں، آرائش محفل، تاریخ نادری، گلزار مغفرت اور گل مغفرت جیسی بلند پایہ کتابیں لکھی۔ کاظم علی جواں نے کالی داس کے سنسکرت ناٹک کو اردو میں اسی عنوان یعنی شکنتلا میں ڈالا۔ اس کے علاوہ سنگھارسن تپسی، تاریخ فرشتہ کا ترجمہ، 12 مسا جس میں 12 مہینوں کا ذکر ہوتا ہے، 12 مسا ایسی نظم ہوتی ہے جس میں 12 مہینوں کا ذکر ہوتا ہے، جس میں ہندوستان کے مختلف فصلوں، موسموں کی تفصیل ہے۔ اس کے علاوہ ہندو مسلم تہواروں اور رسومات کا تذکرہ دلچسپ پیرے میں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نہال چند لاہوری، مظہر علی، مولوی حفیظ الدین اور مولوی اکرام علی وغیرہ بھی فورٹ ولیم کالج کی تحریک سے وابستہ رہے۔ فورٹ ولیم کالج کے سیاسی وجوہات سے قطع نظر ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کی مساعی کی وجہ سے یا ان کی اس کوشش کی وجہ سے اردو نثر میں سادگی، سلاست اور روانی پیدا ہو گئی۔ اس تحریک کی وجہ سے اردو زبان میں اتنی وسعت پیدا ہو گئی کہ وہ آگے چل کر اپنی ہم عصر زبانوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ اب اردو میں اتنی ہماگیری پیدا ہو چکی تھی کہ وہ مذہبی، سیاسی، علمی، فنی، تکنیکی، سائنسی، معاشی علوم، فنون کی اصطلاحات کو ترجمہ کر سکتی ہے اور معنی بیان کر سکتی ہے۔ لیکن فورٹ ولیم کالج نقطۂ آغاز تھا اور اس تحریک کو اردو ادب کے عناصر خمسہ نے بھرپور انداز میں چلایا۔ فورٹ ولیم کالج میں جن انشا پردراس نے اردو نثر میں نمایاں کام کیا، ان میں میر امن، حیدر بخش حیدری، بہادر علی حسینی، حفیظ الدین احمد، شیر علی افسوس، نہال چند لاہوری، اکرام علی اور امانت اللہ اور مرزا علی لطف کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اور ان کی کتابیں جو چھپائی گئی ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: قواعد زبان کی کتب، داستانی ادب اور علم و فنون کی کتب۔ اور ان کتب کا میں نے آلریڈی ذکر کر دیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کے ان کو ریڈ کر لیجیے گا۔ کتب کے علاوہ خدمات: اردو ٹائپ کا پہلا مطبع اسی کالج کی طرف سے قائم کیا گیا تھا۔ بعض کتابیں خاص حسن خوبی کے ساتھ شائع کی گئی۔ بیرون کالج کی تصانیف، زبان و محاورہ کی سلاست اور اسلوب بیان کی دلکشی میں خاص توجہ۔ اور نمبر 3 پہ تھا کہ سب سے بڑی کاوش یہ تھی کہ سلیس نثر نگاری کی شرح قائم کی گئی۔ یہ محکمہ جاری نہ ہوتا تو ارباب و علم اس رستے پر آتے ضرور، مگر اس رستے پر آتے آتے ان کو بہت دیر لگتی، اور جو لوگ اس وقت تھے ان کی بھی توجہ بہت کم تھی اس کی طرف، اور بہت آہستہ آہستہ اس راہ پر آئے تھے۔ کالج کے منتظموں نے سلیس نثر نگاری کا مقصد متعین کرنے کا کام شروع کیا، لہٰذا یہ پہلا علمی ادبی ادارہ تھا کہ جس نے سلیس کام کرنے پر توجہ دی۔ المختصر، فورٹ ولیم کالج کے زیر اہتمام چھپنے والی کتابوں پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قواعد لغت، تاریخ و تذکرہ، مذہب، اخلاق اور قصے کہانیوں کی کتابوں نے اردو کو مالا مال کر دیا۔ سیاست، تاریخ
مذہبی تعلیمات اور جغرافیہ جیسے سنجیدہ موضوعات پر پہلی مرتبہ قدم اٹھایا گیا۔ قرآن مجید کے اردو ترجمے 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ذات گرامی کے باعث دلی اسلامی علوم کا ایک مرکز بن گئی۔ شاہ ولی اللہ کے دوسرے بیٹے شاہ رفیع الدین نے سلیس اور بامحاورہ اردو میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ یعنی کہ اردو میں پہلا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ شاہ رفیع الدین نے، جو کہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے۔ اور ان کے بعد اگر کہا جائے کہ سلیس ترجمہ کس نے کیا تھا تو وہ تھے شاہ عبد القادر۔ اس کے بعد شاہ صاحب کے تیسرے بیٹے شاہ عبد القادر نے بھی قرآن پاک کا ترجمہ کیا، جو موجودہ دور میں بھی ویسا ہی مقبول ہے۔ انہوں نے اردو میں موضوع القرآن کے نام سے ایک تعبیر بھی لکھی تھی، جس کا ترجمہ مولوی عبداللہ نے کیا۔ یورپی مصنفین میں جان گلیسٹ سب سے ٹاپ پہ ہیں ان کی خدمات۔ ان کے علاوہ اردو کے متعدد دوسرے یورپین نے بھی اردو کی ترقی میں مدد کی تھی۔ اس زبان میں کتب لکھی اور عملی طور پر اس کی ترقی میں حصہ لیا۔ اس میں یہ یورپی مصنفین ہیں: کپتان جوزف ٹیلر، گلیڈون اور کپتان تاس روبک، جان شیکسپیئر، ولیم ٹیٹ۔ آپ ان کے نام بھی لکھ سکتے ہیں اور پھر بعد میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے لغت پہ کام کیا تھا ان کے نام لکھنے کے ساتھ، یا پھر جس طرح یہاں پہ ہیڈنگ کے ساتھ الگ الگ ان کی خدمات لکھی ہیں تو آپ ویسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تبصرہ: اردو نثر نگاری کا دوسرا دور جس قدر مختصر ہے اس قدر اس کے کارنامے وسیع ہیں۔ اگرچہ تمام کتابیں جو اس دور میں تصنیف و تالیف ہوئیں قصے کہانیوں پر مشتمل ہیں، لیکن نثر نگاری کا ذوق پھیلانے میں یہ قصے کہانیاں بے حد مفید ثابت ہوئیں۔ علاوہ بریں چونکہ یہ کتابیں زیادہ تر انگریزوں کے پڑھنے کے لیے لکھوائی گئی تھیں، اس لیے ان کا انداز بیان نہایت صاف اور سادہ رکھا گیا، اور پھر اسی رنگ کے لوگ پسند کرنے لگے۔ یعنی کہ یہی رنگ جو تھا اردو کا نہایت سادہ اور صاف، وہی لوگ پسند کرنے لگے، ورنہ سودا اور فضلی کا رنگ عام ہو کر مدت تک جاری رہتا۔ اگر اب ہم اس کوشچن کو ایگزامنر کی نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ اگر اس کو ہو بہو لکھتے ہیں تو پھر مے بی اس کے 4 پیجز ہو جائیں، 20 مارکس کا یہ بن جائے۔ اگر آپ اس میں سے کچھ اسکپ کر جاتے ہیں، جو کہ ہو جاتا ہے، تو یہ کوشچن اور بھی چھوٹا ہو جائے گا، جو کہ 20 مارکس کے حساب سے کم ہوگا۔ اس کے علاوہ اکثر لوگ کہتے ہیں یا اکثر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشچن بہت اچھا لکھا تھا لیکن پھر بھی مارکس اچھے نہیں ملے ہیں یا ہم پاس نہیں کر پائے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کوشچن میں جو میں نے ابھی ریڈ کیا، اس میں اگر آپ کوٹیشن دیکھیں تو اس میں صرف ایک کوٹیشن ہے۔ تو جب ماسٹرز کے آپ ایگزام دیتے ہیں تو اس میں اگر تو کچھ اشعار کسی شاعر کے بارے میں بک ہے تو اس میں اشعار کوٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر یہ تاریخ زبان ادب کے حوالے سے ہے تو اس میں آپ کی کوٹیشنز ہونا ضروری ہیں۔ اپنی بات کو منوانے کے لیے یا اپنی بات کے پروف کے لیے جو کوٹیشنز ہوں گی دوسرے رائٹرز کی یا دوسرے مصنفین کی، وہ آپ کوٹ کریں گے۔ اس میں ایک ہی کوٹیشن ہے، اس میں کوٹیشنز اور ہونی چاہیے۔ اس سے ایک تو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، پیپر میں جب آپ لکھیں گے تو اس طرح انورٹڈ کوماس میں ہی لکھیں گے کہ جس نے کہا ہے اور کس لیے کہا ہے اس کو آپ مارکر سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ دین اس کے بعد انورٹڈ کوماس جو ہے وہ مارکر سے لکھیں گے، اور اسی طرح اسٹارٹ سے کچھ لائن کا حصہ چھوڑتے ہوئے اور لاسٹ سے بھی چھوڑتے ہوئے مڈ میں آپ اس طرح لکھیں گے اپنی کوٹیشن کو۔
اب اس کوشچن کو آپ اور کوٹیشنز کیسے کوٹ کر سکتے ہیں یا اس کے بارے میں اور انفارمیشن کیسے کوٹ کر سکتے ہیں اس میں، تو اس کے لیے میں یہ جو نوٹس ہیں ان کو ریڈ کروں گی تاکہ اس کے بارے میں آپ کے مائنڈ میں کچھ اور بھی چیزیں ذہن نشین ہو جائیں۔ لارڈ ولزلی ایسٹ انڈیا کمپنی کے صدر دفتر میں ایک اہم عہدے پر فائز تھا، اس لیے اسے علم تھا کہ ہندوستانی زبان اور معاشرے کی بنیادی واقفیت کے بغیر ملازمین کو کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں آمد کے فوراً بعد ہی اس نے کمپنی کے ان کو ہندوستانی زبانیں سیکھنے کا منصوبہ مرتب کیا۔ 1798 میں لارڈ ولزلی جب گورنر جنرل بن کر ہندوستان میں آیا تو مذکورہ وجوہات کی بنا پر اس نے کمپنی کے ملازمین کو مقامی زبانیں سیکھنے کے لیے ایک اچھی درسگاہ کے قیام کی ضرورت پر ایک طویل یادداشت تحریر کی۔ اس نے لکھا کہ کمپنی کے ملازمین کی تعلیم سائنس اور ادب سے متعلق عام معلومات پر مبنی ہونی چاہیے، جو عموماً یورپ میں اس قسم کے عہدوں کے لیے ضروری ہے۔ یعنی کہ سائنس اور ادب کی معلومات بھی ضروری ہے کیونکہ وہ وہاں کے عہدوں کے لیے زیادہ ضروری ہے، لیکن اس بنیاد کے علاوہ بھی ضروری ہے کہ یہ لوگ ہندوستان کی تاریخ، زبان، رسم و رواج اور اخلاق و عادات سے بھی واقف ہوں۔ ولیم کالج نے اردو کے تخلیقی ادب میں تصانیف و تالیف کا کوئی اہم کام سر انجام نہیں دیا۔ یہ کس بحاف پہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے سے جو موجود کتب تھی یا قصے کہانیاں تھیں ان کے ترجمے کیے گئے ہیں، ان میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا تھا، صرف ان کو سلیس زبان میں پیش کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر گلگریسٹ نے کالج کے طلباء کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ تر ملک کی زبانوں کی مقبول کتب کو ہی اردو میں منتقل کرنے کی سعی کی۔ تاہم اس حیثیت کو نظر انداز کرنا بھی ممکن نہیں کہ گلگریسٹ نے ہی اردو نثر کا پہلا ادب پیدا کیا۔ ان سے پہلے اردو نثر کی باقاعدہ روایت موجود نہیں تھی۔ بلا شبہ کچھ تراجم بکھری ہوئی صورت میں ملتے ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر میں زبان کی غرابت ایسے الفاظ کا استعمال ہونا جو غیر مانوس ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی غرابت کا شکار ہے۔ فارسی الفاظ کے غیر فطری استعمال سے نثر کو مرثا بنانے کی کوشش کی گئی کہ یعنی کہ غیر فطری طور پر فارسی کے بہت زیادہ استعمال کیا الفاظ کا استعمال تھا۔ مقفع اور مسجع نگاری سے زبان کو بوجھل اور غیر فطری بنا دیا گیا۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین نے سادگی سلاست کے ایسے نمونے پیش کیے جو اس سے پہلے موجود نہ تھے۔ تاہم علم و ادب کی خدمات کے حوالے سے جس شخص نے اہم سرفہرست ہے وہ اس ادارے کے شعبہ اردو کا پروفیسر گلگریسٹ کا تھا۔ گلگریسٹ ہی کی وجہ سے زبان و ادب کی ترویج کے معاملے میں اتنی نیک نامی اس کالج کے حصے میں آئی۔ گلگریسٹ نے زبان کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے متعدد شہروں کے سفر اختیار کیے۔ اس سلسلے میں وہ 7 برس تک فیض آباد اور غازی پور میں مقیم رہے۔ اس کے بعد اردو تدریس میں مشغول ہوئے۔ کالج میں اساتذہ اور اہل قلم کو جمع کرنے میں اس کی خدمات سنہری حروف میں لکھی جانے کے قابل ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کی خدمات میں سب سے اہم کردار گلگریسٹ ہی ہے، جس کی کاوشوں سے اردو ادب تشکیل پایا۔ اردو ادب کی کم مائگی کی وجہ سے گلگریسٹ کو کہنا پڑا کہ ابھی ہندوستانی نثر میں ایک بھی ایسی کتاب نہیں جو قدر و قیمت یا صحت کے اعتبار سے اس قابل ہو کہ میں اپنے شاگردوں کو پڑھانے کے لیے دے سکوں۔ کسی ایسی جگہ سے شہد نکالنا
میرے بس کی بات نہیں جہاں مکھیوں کا چھتا ہی نہ ہو۔ چنانچہ اب اس کو بھی سوری اس کو بھی آپ انورٹڈ کوماس میں لکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اب نصابی کتب کو خود تیار کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ چنانچہ گلگرسٹ نے اس مقصد کے لیے مختلف مقبول داستانوں کے تراجم سلیس اردو میں کروانے پر زور دیا۔ فورٹ ولیم کالج کی وجہ انگریز اہلکاروں کو براہ راست ہندوستانی تاریخ، معاشرت، ثقافت اور فارسی سنسکرت ادب کے اردو تراجم دیکھنے اور ہندوستان کی حقیقی عظمت جاننے کا موقع ملے۔ اس کالج نے سنسکرت اور فارسی ادب ہی کو اردو میں منتقل نہ کیا بلکہ براہ راست علاقائی زبانوں بنگالی، تلگو اور مراٹھی تامل زبانوں کے بھی شعبے قائم کیے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر منشیوں کو بھرتی کیا اور بے شمار کتب سامنے آئیں جو اس سے قبل تصور میں نہ آ سکتی تھیں۔ فورٹ ولیم کالج کی خدمات اردو زبان کے لحاظ سے یادگار ہیں، اگرچہ کتب کی فروخت تاجرانہ ہوئی تھی، یعنی کہ اس کے عوض ان کو انگریزوں کی طرف سے پیسے دیے جاتے تھے، لیکن پھر بھی کالج کی کتب ملک کے طول و عرض تک پہنچی اور لوگوں میں فارسی کے بعد اردو پڑھنے کا رجحان تقویت پانے لگا۔ مصنفین میں زبان شعوری طور پر صاف، دلکش اور بامحاورہ اور سادہ رکھی تھی، جس نے اردو کی مقبولیت اور عوام میں مطالعے کی بہت حوصلہ افزائی کی، اور دوسری طرف بہترین سنسکرت اور فارسی عربی ادب عالیہ کی باہر لکھی گئی مخفی مسجع نثر کے مقابلے میں بہت رواں اور عام فہم تھی، یعنی کہ اس سے پہلے جو تھی مخفی مسجع نثر لکھی جاتی تھی لیکن بعد میں بہت رواں اور عام فہم، یعنی چنانچہ اس غیر نصابی ایک طرف نصابی ضرورت کے لیے بہت مناسب تھی، دوسرے جدید اور صاف نثر کی ترقی میں ایک اہم صورت رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج کو تحریک بھی کہا جاتا ہے، اور اس تحریک یعنی فورٹ ولیم کالج کی وساطت سے ہندوستان بھر سے مصنفین کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا گیا، جنہوں نے 20 برس تک تصنیف و تالیف کا کام جاری رکھا۔ تحسین کی بلکہ جب کالج کونسل نے اشاعت کتب کے پروگرام پر اعتراض کیا تو گلگرسٹ نے بہادر علی حسینی پر بھی اعتماد کا اظہار کیا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ تالیف و ترجمے کے تمام اخراجات میرے ذمہ ہوں گے، لیکن حکومت میر بہادر علی حسینی کو اپنے مصارف پر میری ماتحتی میں ہندوستانی کتابوں کے مقابلے اور ان کی تصحیح پر بحال رکھے۔ حسینی کا انفرادی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سحر البیان کو نثر بے نظیر میں ڈھالا۔ حسینی نے اس کو دلچسپ بنانے کے لیے موقع بموقع مصنفی کے اشعار بھی لکھے ہیں۔ بہادر علی حسینی جو کہ فورٹ ولیم کالج میں 200 روپے ماہوار پر منشی مقرر ہوئے تھے، یہاں انہوں نے 4 کتب مرتب کیں اور کئی ایک تصانیف میں معاونت کی۔ گلگرسٹ کو ان پر بھرپور اعتماد تھا اور انہوں نے ان کے کام کی تحسین بھی کی تھی۔ انور سدید لکھتے ہیں، یہاں پہ پھر کوٹیشن ایڈ ہو رہی ہے، حسینی نہ صرف تصنیف و تدریس میں کام کرتے تھے بلکہ دوسرے مصنفین کے کام کی نگرانی تصحیح بھی کرتے تھے۔ حسینی کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ گلگرسٹ نے نہ صرف بیان کو مفصل اور مفصل کو مختصر کر دیا، غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دیا،
تحسین کی ثقیل عبارت کو سلیس کر دیا اور اس کتاب کو بحیثیت مجموعی اپنا بنا لیا۔ یہ داستان اس قدر مقبول ہوئی کہ ان کے 2 ترجمے کے علاوہ بھی بہت سی ملکی غیر ملکی زبانوں میں چھپتی رہیں۔ تاہم جو شہرت دوام باغ و بہار کے حصے میں آئی ہے، اس کی مثال کسی اور ترجمے میں نہیں ملتی۔ انور صدیق کے خیال میں اسلوب کی سادگی، سلاست اور شائستگی کی بنا پر بقائے دوام صرف باغ و بہار کو ملی اور دوسرے تراجم کی تاریخی حیثیت اس لیے برقرار رہی ہے کہ باغ و بہار کے اوصاف اجاگر کرنے کے لیے ان کتابوں کا بھی لازم تذکرہ آتا ہے۔ باغ و بہار کی نثر میں میر امن کی شخصیت کا تخلیقی پرتو اور دلی کے تہذیبی نقوش پوری شان سے منعکس ہوتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر سید عبداللہ رقم طراز ہیں، یہ باغ و بہار ہی تھی جس نے فورٹ ولیم کالج کے نئے ماحول میں اردو نثر کو زندگی کی اس منزل سے روشناس کیا جو طبقات وجود میں اشرف المخلوقات کو حاصل ہے۔ جس طرح حیوان ناطق ہو کر انسان ترقی کی لاتعداد منزلیں طے کر چکتا ہے، اسی طرح اردو کی زندہ نثر بھی باغ و بہار بننے تک درجے طے کر آئی ہے۔ یعنی کہ جس طرح اشرف المخلوقات بننے تک انسان نے درجات طے کیے ہیں، اسی طرح نثر جو ہے باغ و بہار بننے سے پہلے تک اپنے درجات طے کر آئی ہے۔ اگین پڑھ لیتے ہیں۔ یہ باغ و بہار ہی تھی جس نے فورٹ ولیم کالج کے نئے ماحول میں اردو نثر کو زندگی کی اس منزل سے روشناس کیا جو طبقات وجود میں اشرف المخلوقات کو حاصل ہے۔ جس طرح حیوان ناطق ہو کر انسان ترقی کی لاتعداد منزلیں طے کر چکتا ہے، اسی طرح اردو کی زندہ نثر بھی باغ و بہار بننے تک درجے طے کر آئی ہے۔ اردو کے واحد قصہ گو ہیں جنہیں بقول سید وقار عظیم اپنی بقائے دوام کے لیے حسن کلام اور شعری بیان کے علاوہ کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ اس پر لطف زبان اور دلچسپ اسلوب نثر کی مثال یہ ہے۔ میر امن کے اسلوب بیان کے بارے میں تعریف ڈاکٹر گلگرسٹ نے ان الفاظ میں کی ہے کہ میر امن ایک سہل سادہ اور صاف اسلوب کے لکھنے میں کس قدر کامیاب ہوئے ہیں، اس کا اندازہ ہندوستانی زبان کا کوئی بھی عالم کر سکتا ہے۔ وہ ریختہ کے محاوروں کو ایسی صحت اور عفت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ اس کے دیکھنے سے اس بات کا یقین کامل ہو جاتا ہے کہ ان کی واقفیت اردو زبان سے بڑی گہری ہے۔ کے بعد کام کرنے کا نقصان یہی ہوتا ہے، کام میں آپ پھر سے غلطیاں زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور شاید کام کرنا بھول جاتے ہیں آپ۔ اور میری غلطیوں کو تاہیوں کو دور رکھتے ہوئے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔